कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत की हिदायत पर नहीं हुई है। कायदे आज़म के मज़ार पे जाके इन्होंने जो हुल्लड़बाजी की है मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनको सब समझ आ रही है क्या खेल खेला गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। इस तरह की हरकत तो हम सोच भी नहीं सकते। ये हमारी गुर्बत के ऊपर हमला है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जब से शुरू हुई है, हुकूमत उसे एक के बाद एक सपोर्टिंग मटीरियल देती जा रही है। पहले लाहौर में एक गद्दारी की बगावत की FIR दर्ज हुई, उसके बाद आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जिस ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी की गई, उससे यकीनी तौर पर फ़ायदा जो है हुकूमत को किसी किस्म का नहीं हुआ, बल्कि गेन इस पर अपोजिशन नहीं किया है। और अब बहरहाल गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ज़मानत पर रिहाई भी हो गई, लेकिन इस गिरफ्तारी ने कई अहम सवालात को जन्म दिया है। नंबर 1 कि जिस सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया कैप्टन रिटायर्ड सफदर को, वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के मातहत है और पीपल्स पार्टी जो है वो खुद PDM का एक अहम हिस्सा है। और अब पीपल्स पार्टी खुद तो डिनाई कर रही है कि हमारा इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है, और नून लीग भी उनके साथ इस मामले पे हम आवाज़ है कि ऐसा ही है कि IG पे दबाव डाल के उनसे कैप्टन सफदर को उन्हें मजबूर किया गया कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इस सारे मामले में जो नुकसान है वो अपोजिशन को हुआ या फिर वफाकी हुकूमत को हुआ, क्योंकि वफाकी वज़रा की तरफ से बहुत बढ़ चढ़ के बयानात आ रहे थे। और जो इस मामले में भी, इस केस के अंदर भी जो दरख्वास्त गुजार है वो तहरीक इंसाफ का एक कोऑर्डिनेटर है, एक रहनुमा है, उनका एक कारकुन है, और इस पर भी एक मुकदमा है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। ये शख्स भी जो दरख्वास्त गुजार है ये भी मतलूब है। बहरहाल अब इसमें आने वाले दिनों में देखना है कि अपोजिशन की तहरीक आगे कैसे बढ़ती है, और गवर्नमेंट क्या इसी तरह की एक के बाद एक गलती करके उसे मज़ीद तकवीयत और मज़ीद मटीरियल देती रहेगी, या फिर अब ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस तहरीक से निपटा जाएगा। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है और वज़ीर-ए-आज़म की जो स्पोक्स पर्सन की कमेटी है उसका हिस्सा भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली हैं, और नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली। प्रोग्राम में हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया अपना। अब सबसे पहली बात तो यह है कि नाजरीन, इसमें जो अपोजिशन है वो तो इस सारे मामले को जो PDM इत्तेहाद है उसके अंदर दरार डालने की एक साजिश करार दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज, जो कि PDM के सरबराह भी हैं, आज उन्होंने कराची में एक अहम इजलास हुआ PDM का, उसके बाद उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने क्या बात की, ज़रा देख लें जी। एक साजिश के तहत सूबे सिंध के कराची में ये हरकत की गई। ये हमारे ऊपर हमला है, पूरे PDM के ऊपर हमला है, ये हमारी हुर्बत के ऊपर हमला है। चींटी के जब मरने और हलाक होने का वक्त आता है तो उसके पर निकल आते हैं, और इन चींटियों के पर निकल आए हैं। अच्छा, इस पे जो मरियम नवाज साहबा ने भी बड़ा वाज़े कर दिया, जो नून लीग भी बात कर रही है, वो कह रही है पीपल्स पार्टी का इसमें कोई ताल्लुक हमें नजर नहीं आ रहा। जरा उनका मौक़िफ़ भी सुन लीजिए। एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। हम भी बच्चे नहीं हैं, हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। मेरे पास FIR की कॉपी है। वकास अहमद खान मुद्दई हैं, जो दहशतगर्दी कोर्ट का मफरूर है। जल्दी में ऐसे ही होता है, जल्दी में ऐसे ही होता है। अच्छा नाज़रीन, इसमें अब चूँकि मैं एक पूरा आपको शॉर्ट्स इसलिए सुनवा रहा हूँ कि ताकि आपको तमाम पोजीशंस क्लियर हो जाए, किस पार्टी की क्या पोजीशन है, फिर आपको खुद समझ आ जाएगी ये मामला कहाँ जाके रुकता है। अब इस पे पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से भी अपना नुक्ता नज़र दिया गया है, वो इस मामले से बिल्कुल अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मौक़िफ़ क्या, ज़रा ये भी सुन लें जी। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत की हिदायत पर नहीं हुई है और हमारे इल्म में लाए बगैर हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इस मसले पर नहायत ही दुखी। इस तरह की हरकत तो हम सोच भी नहीं सकते थे। इंतहाई माज़ूर खां है चीफ मिनिस्टर सिंध ने उस पर इंक्वायरी वो करवा रहे हैं, और जिस तरह कहा गया कि पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी और वो आप सबके साथ शेयर की। अब इसमें एक मोहम्मद ज़ुबैर साहब एक पूरी उन्होंने भी एक इल्ज़ाम लगाया है किस तरह से IG को वो कहते हैं अगवा भी किया गया, दबाव में लाया गया कि हर सूरत में कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाए।
ہمیں آگے چل کے پروگرام میں محمد زبیر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر کے لیے ٹیلی فون لائن پہ. ان سے ان کا موقف جانیں گے کہ ان کا موقف اصل میں ہے کیا, چونکہ بعد میں جب ان سے میڈیا ٹاک میں پوچھا گیا تو اپنے موقف پہلے والے سے تھوڑا سا ہٹ گئے تھے, ہچکچانا شروع ہو گئے تھے, اس پہ بات انہوں نے نہیں کی. بہرحال ناز بلوچ صاحبہ, اب ایک چیز تو اس میں آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت تو بڑا واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن دو سوال یہاں پہ اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو سندھ پولیس کی طرف سے ایک ٹویٹ ہوا ہے, پہلا ٹویٹ انہوں نے کیا جی 1:59 پہ, جس میں یہ کہا گیا دی اریسٹ آف کیپٹن ریٹائرڈ صفدر واز ڈن اکارڈنگ ٹو لا اینڈ دی انویسٹیگیشن ول بی امپارشل اینڈ آن میرٹ. پھر یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گئی آدھے گھنٹے کے بعد. پھر دوبارہ ایک ٹویٹ کی گئی 4:18 پہ, اس پہ یہ پہلی لائن بالکل وہی دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں, دی اریسٹ آف کیپٹن صفدر واز ڈن اکارڈنگ ٹو لا اینڈ دی انویسٹیگیشن ول بی امپارشل, ڈیو پروسیس ول بی فالوڈ ان آل ریسپیکٹ. یہ بعد میں ایڈ کی گئی ایک لائن, لیکن سندھ پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ جو گرفتاری ہے وہ بالکل قانون کے مطابق عمل میں لائی گئی ہے. وہ تو آپ کے ماتحت ہے پولیس. اب یہاں بھی ابھی تک تو دباؤ شام تک تو میرے خیال سے جو تھا بھی وہ زائل ہو چکا ہونا چاہیے تھا. پھر آپ کے پروسیکیوٹر جو تھے انہوں نے بھی مخالفت کی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی ضمانت کی درخواست کی. یہ تھوڑا سا شک جا رہا ہے ہلکا سا, ذرا اس کو کلیریفائی کر دیں, کیا پوزیشن آپ کی اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر, جس طرح آپ نے ابھی کلپ چلائی مریم نواز صاحبہ کی, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی جانب سے جو اظہار تشویش ہوئی ہے ان کی طرف سے بھی سامنے آیا ہے. بات یہ ہے کہ کل جلسہ ہوا اور آدھی رات کو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے گھر کے اندر, ہوٹل کے روم کے اندر گھس کے دروازہ توڑ کے ایسی کیا مصیبت آئی تھی کہ کسی شخص کو اس طریقے سے گرفتار کرنا, کون سا لا, کون سا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات, پی ڈی ایم کا جلسہ یہ جو کراچی میں ہوا کل کا, اس میں ہوسٹ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, اور ہماری جس جگہ پہ, جس لینڈ پہ یہ جلسہ ہوا تھا, جہاں ہم نے ہوسٹ کیا تھا, وہاں کی ثقافت کیا ہے, وہاں کی روایت کیا ہے, وہاں عزت دی جاتی ہے مہمانوں کو, وہاں بلائے ہوئوں کو جو ہے ان کی رسپیکٹ, ان کا احترام, ان کی عزت جو ہے وہ ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے حکومت کی جانب سے ہوگی. اور اس کی تفتیش کے لیے, اس کی انویسٹیگیشن کے لیے فوری طور پہ حکومت نے ایکشن بھی سندھ حکومت نے لیا ہے. فوری انویسٹیگیشن ہم نے طلب کی ہے, سی ایم کی جانب سے انویسٹیگیشن کے آرڈرز دیے گئے ہیں, اور اس کی مکمل انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن ہوگی کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کس کے کہنے پہ ہوا, اور ایسی کیا محرکات تھے کہ آنن فانن جو ہے. اور دوسری بات دیکھیں سمجھ, دیکھیں اس میں ناز بلوچ صاحب, یہ جو آپ کہہ رہی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا, یہ سندھ پولیس نے کیا. ساتھ یہ لائن بھی ذرا ایڈ کر دے, سندھ پولیس جو ہے واضح ہونا چاہیے کہ کسی اور نے نہیں کیا, سندھ پولیس نے کیا. تو سندھ پولیس کے چیف کو اگر, یا اے آئی جی کو, کسی کو جو متعلقہ افسر جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے کہ انہوں نے یہ کیا سارا عمل, جو آرڈرز دے رہے تھے, جن کے آرڈرز پہ یہ ہوا, کسی کی سسپینشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے. دیکھیں آپ کے سامنے ہے جو پنجاب میں لاہور میں بغاوت کا مقدمہ تھا, اس کا طریقہ کار آپ نے دیکھا تھا؟ نہیں, مجھے یہاں تک سسپینشن نہیں ہوئی کسی کی نا یہاں پہ ابھی تک. میں آپ کو بتا رہی ہوں ادھر بھی طریقہ کار کیا تھا کہ ایک شخص تھا جو کہ آج تک کسی کو پتہ نہیں کون تھا, کہاں سے آیا, اس نے پرچہ, اس نے ایون کشمیر, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تک کو نہیں چھوڑا, اور ان پہ بھی مقدمہ دائر کر دیا. اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو شخص جا کے مقدمہ درج کرا رہا ہے, اور کئیوں سینکڑوں پی ٹی آئی کے جو ہے پولیٹیکل ورکرز جو ہے انہوں نے جا کے مختلف تھانوں میں مختلف پرچے کروائے. جب کچھ نہ ملا تو انہوں نے یہ نیا ایک قتل کا اقدام کی جس پولیس کے افسر کے احکامات پہ چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا, آپ کے مہمان تھے, آپ کے مہمان کے ساتھ یہ ہوا, آپ نے اس کو سسپینڈ کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ آپ کا یہ اتنا بڑا اقدام ہو گیا. بالکل اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. اور سسپینشن کی بات یہ ہے میرے بھائی, یہ سندھ ہے, یہ پنجاب نہیں ہے, جہاں ہر مہینے جس طرح بقول خان صاحب کے سال میں 12 موسم ہوتے ہیں, سال میں 12 آئی جی پنجاب میں ہوتے ہیں. سندھ میں تو آئی جی بدلنا مشکل ہو جاتا ہے. سندھ میں تو ایک ایس ایچ او کو بھی جو ہے تبدیل نہیں کرا سکتے ہم لوگ. زیرو پولیٹیکل انفلوئنس ہے سندھ کے اندر. کیا بات کر رہے ہیں سمر آپ؟ سندھ کے اندر کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے. تو پھر یہ تو آج سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ سعید غنی صاحب تو یہ بات فرما رہے تھے کہ ہم تو گرفتار کرتے ہی نہ. سندھ حکومت کی, میں یہی بتا رہی ہوں, سندھ وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھا جاتا ہم
गिरफ्तार करने ही ना देते। सिंध हुकूमत की जीरो इंटरफेरेंस इस वक्त चल रही है, क्योंकि हम कोई ना तो किसकी इंटरफेरेंस थी फिर पुलिस पे? ना हम फिर किसकी इंटरफेरेंस थी? किसका दबाव था जिस पे ये इतना बड़ा इकदाम हुआ? समर, हमारे इतने एमएनएस हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है, जिनको खतरात है, उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने लिए जाती तौर पे कि जी उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वो तक मुश्किल हो जाता है। हमें साफ मना कर दिया जाता है हमारे एमएनएस को कि जी हम नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ पीटीआई के लिए प्रोटोकॉल है, पीटीआई के लोगों के लिए एंटरटेन उनको किया जाता है, तो इश्यूज आर देयर। लेकिन हमारी सुनवाई जब आईजी इतना भी बेबस नहीं होना चाहिए आपके सीएम को, आपकी सिंध हुकूमत को, कि एक आपके मेहमान को आपने बुलाया, दावत दी, उनको वफाकी दरवाजा उनके मुताबिक तोड़ के अंदर पुलिस दाखिल हो जाती है, आप उन्हें सस्पेंड तक नहीं करते कि ये इतना बड़ा इल्जाम हो गया। हुकूमत अगर दीवार से लगा के एक सूबे को रखती है तो कब तक रखेगी? सिंध पुलिस तो सारी उनके अंडर नहीं है ना, आईजी हिंद नीचे तो सारे आप कर सकते हैं ना। आईजी सिंध वफाक बिल्कुल वफाक उन्हें करते हैं, तैनात करते हैं। और आईजी सिंध को जो वफाक ने तैनात किया है, उन्होंने किसके कहने पर किया, क्या किया, तफ्तीश होगी, आपके सामने आ जाएगा। आईजी को चेंज करने का कहेंगे दोबारा से? देखिए, आप ये भी कह सकते हैं ना कि आईजी चेंज करे, हमें ये वाला आईजी नहीं चाहिए, हमारी हुकूमत को बिल्कुल एतमाद में नहीं लेते किसी किस्म का। बिल्कुल सारी चीजें होंगी, इन्वेस्टिगेशन भी, पहले तो इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये क्यों कर हुआ, कैसे हुआ, किसकी माँ पे हुआ, अचानक ये कौन शख्स था जो कि खुद दहशतगर्दी के वारदात में मुलव्विस है और उसके नाम पे पर्चा कट जाता है। अली बलोच साहब, सस्पेंड नहीं होना चाहिए मुतल्लिका जिन लोगों ने ये काम किया, और ताकि आपका क्या मुतालबा है, क्या होना चाहिए? देखिए, गुजारिश क्योंकि एग्रीड पार्टी आप है। देखिए समर, गुजारिश ये है कि जो वाक़या अभी आपने ये सारा दिखाया है और नाज साहिबा ने भी उस पर काफ़ी डिटेल रोशनी डाली है, गुजारिश ये है कि मैं आपके इस सवाल से पहले थोड़ा सा अब्बासी साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हरम में खाना काबा और रोज़ा रसूल, उस पर हुक्म यह है कि अपनी आवाज़ें धीमी कर लो कि कहीं आपके अमाल ज़ाया ना हो जाएं। उस हरम में गो नवाज गो के नारे लगवाए गए और उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया, मतलब है कि हरम की हुर्मत का, और हमारा तो बहसीयत मुसलमान ईमान है कि हमें मतलब है कि उससे मुक़द्दस जगह तो कोई भी नहीं है। लेकिन आज अगर मज़ार कायद पर ये नारा लग जाए कि वोट को इज़्ज़त दो, चले मतलब है कि जो भी हमारा दो चीज़ें अली गौर बलोच साहब, दो चीज़ें। एक है कि वायलेशन हुई है, इससे कोई इनकार नहीं है कि कैप्टन सत्तर साहब ने कानून तोड़ा है, ये कानून मौजूद है, ये ऑर्डिनेंस मौजूद है 1971 का, जिसके तहत उन्होंने तकद्दुस को पामाल किया है। आप मज़ार कायद के अहाते के अंदर आप नहीं कर सकते, वहाँ पे नाराबाजी नहीं कर सकते, पॉलिटिकल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, क्या इससे पहले एक मिनट नहीं कर सकते आप वहाँ पे ना। मेरी गुजारिश सुने, कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जिसने मज़ार कायद के ऊपर जाकर नहीं, जिसने मज़ार कायद के ऊपर जाकर जलसे नहीं किए, जिसने फ्लैगशिप नारा है आपका, जिसने मज़ार कायद के ऊपर जाकर नारे नहीं लगवाए, उधर जलसे नहीं किए, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल, उधर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हम अगर गए हैं, उन्होंने वहाँ पे नारेबाजी, वहाँ पे कारकुनान ने की थी, अगर हम गए हैं उधर तो हम गए हैं तो वहाँ की हुकूमत के नुमाइंदे हमारे मतलब है कि वो साथ उनकी इजाजत के साथ गए, हम उनकी इजाजत के बगैर नहीं गए। नारा मारेगा कानून, उसके लिए भी उस पे इत्तलाह होता है। और वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो को गाली तो नहीं है। नारा है ना, एक पार्टी का नारा है ना, मुस्लिम लीग नून का नारा है, ये हमारा नारा नहीं है, ये पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम का नारा है, ये पाकिस्तान की आवाम का बयान है, ये तहरीक इंसाफ का नारा नहीं है, तहरीक इंसाफ ना वोट के जरिए आई है, ना वो वोट को इज्जत देना चाहती है। पीपल्स पार्टी का नारा है वोट को इज्जत दो जी, नहीं बिल्कुल मकसद ये है कि पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के आइन 1973 का जो आइन है, देखें इस पे पीपल्स पार्टी का भी यही बयान है। इस नुक्ते पे तो बहस है ही नहीं है कि जी उन्होंने वायलेशन कोई नहीं की, वायलेशन तो की है, ये तो बनती है वायलेशन, उस पे कानून वायलेशन, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तरीकेकार पे सारा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से रात को जाके और जिस बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। देखिए एक मज़ार का एक बिल्कुल अपना तकद्दुस है, बिल्कुल उसी के लिए ये एक्ट आया है, 10 मीटर के रेडियस के अंदर आप नहीं कर सकते। लेकिन समर बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली इससे पहले पीटीआई की भी आप फुटेजेस निकाल के देख लें कि हजारों बिल्कुल वो फुटेज उसकी मौजूद है कि जब खान साहब ने 2018 की कैंपेन स्टार्ट की थी वहां पे, ये नहीं खान साहब ने आके स्टार्ट कर दिया, पहला काम खान साहब ने नहीं किया, उससे पहले भी होता आया है। दरखास्त एक आई है, उस दरखास्त पे कार्रवाई इससे पहले कितनी गिरफ्तारियां पहले हुई है। एक दफा जतोई साहब में एक लीडर उनके खिलाफ ये हुआ था केस, एक पहले इसी दफात के तहत ये वायलेशन, पहले भी एक दफा और एक गिरफ्तारी भी इसके अमल में लाई जाती है।
لیکن نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں لیکن دو چیزوں پہ ہمیں ذرا ڈفرینس کرنا چاہیے، ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. ایک ہے جی وائلیشن ہوئی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون توڑا گیا ہے، وہ اس پہ کاروائی ہونا ٹھیک ہے، لیکن جو طریقہ کار ہم طریقہ کار پہ بحث کر رہے ہیں، طریقہ کار ٹھیک ہے. ایسی کون سی مجبوری تھی جو رات کے تاریکی میں جا کر 4 بجے جا کر دروازے توڑ کے طریقہ کار پہ بات کریں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کس چادر اور 4 دیواری اندر کیپٹن صفدر صاحب تھے اور مریم صاحبہ تھیں، وہ فیملی میں مطلب ہے کہ ان کے اندر تھی، ان کے اوپر وہ آئین کی دفعہ 452 نہیں لگتی کسی کی 4 دیواری پھیلاؤ. جنہوں نے دروازے توڑے، جنہوں نے رات کو آئی جی کو اٹھا کر نیوٹرل پولیس کو، سندھ کی سیاسی اثر رسوخ سے پاک پولیس کو آپ ہی ساتھ رینجرز بھی تھی، اور ساتھ جو فیکٹ ہے وہ سندھ کے جو بھی نمائندہ حکومت ہے انہوں نے اپنا بیانیہ جاری کیا، جس میں بلاول صاحب نے بھی بیان دیا، جس میں آ کے ناصر شاہ صاحب نے آ کے بیان دیا، اور بالکل وہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد محتر ہونا چاہیے ان افسران کو. ذرا میں صداقت صاحب کی طرف جانا کافی دیر سے بالکل سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے جو انہوں نے انکوائری انیشیٹ کی ہے، ہم اس پر مطمئن ہیں، لیکن اس کا رزلٹ سامنے آنا چاہیے. اچھا اب جو بات جا رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت کی طرف، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف، اس پہ جو وزراء کا ریاکشن تھا اس معاملے پہ بڑا ایک سخت ریاکشن تھا. ذرا وہ سنا دیں جی وزراء کے شارٹس، وہ کتنے غصے میں نظر آ رہے تھے سارے معاملے پہ، جس کی وجہ سے ذرا جو کنیکشن جڑتا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ. ذرا سنائیں جی. پاکستان میں بنارسی ٹھگوں کا ایک ٹولہ اکٹھا ہوا ہے جس کا مقصد اس ملک میں افراتفری پھیلانا. قائد اعظم کے مزار پہ جا کے انہوں نے جو ہلڑ بازی کی ہے میں تو برداشت نہیں کروں گا. قائد اعظم جس کی قربانیوں سے یہ ملک بنا، اس قائد اعظم کے مقبرے کو بھی نہیں بخشا گیا. ڈاکٹر صاحب وہ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، اور واقعی میں برداشت نہیں کیا گیا. اتنا غصہ آ گیا کہ رات کو جا کے 4 بجے کارروائی شروع کر دی گئی. یہ کیا ہے، اس سے نقصان آپ کو ہوا یا نہیں ہوا؟ جس طرح آپ نے ان کو ٹائم دیا، مجھے بھی ٹائم دیں گے تاکہ میں ساری بات کر سکوں. آپ کھل کے بات کریں سر، پورا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے. سب سے پہلے یہ حیران کن بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پولیس ان کے انڈر ہے اصولاً، اور یہ پولیس کی رویے کی شکایت پتہ نہیں آپ کو کر رہے ہیں، میڈیا کو کر رہے ہیں، لوگوں کو کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو کر رہے ہیں. ان کا ذہن میں کیا ہے؟ آپ کی طرف شکایت کر رہے ہیں کہ آئی جی آپ نے بھیجا ہوا ہے. سنیں، جب ہم پنجاب میں تھا تو چونکہ ہمیں ایف آئی آر ہوگی، وزیر اعظم کو نہیں پتا، وزیر اعظم نااہل ہے، یہ بہت اہل ہے، ان کو نہیں پتا کہ ان کے مہمانوں کے ساتھ. دوسری بات، ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے. بڑے میاں صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ میرے اثاثے میرے ذرائع آمدنی سے زیادہ ہے، تمہیں کیا؟ یہ ڈکلیئرڈ ہو جائے. میاں صاحب کہتے ہیں اگر میاں نواز شریف کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، نہیں لگاتا ہے تو کھاتا بھی تو ہے، کوئی اس طرح کی بات. یہ ان کا ڈکلیئرڈ، ان کے نزدیک ایک بادشاہت ہے. کیپٹن صفدر صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ ہو از ہی جو وہ دروازہ کھول کے اندر جاتا ہے؟ رشتہ داریاں، ہم چاچے مامے پھپھے دامادوں کو پال رہے ہیں یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ چلے مریم صاحبہ وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ اگر جاتی ہیں مزار قائد کے مزار پہ ہلڑ بازی ہو جاتی ہے، ورکر ہوتے ہیں، نعرے. نہیں، کیپٹن صفدر صاحب پتہ نہیں اپنے آپ کو وہ شاہی خاندان کا داماد سمجھتے ہیں. وہ جالی کھولتے ہیں، اندر قبر پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ چوری کو عزت دو، پتہ نہیں کرپشن کو عزت دو، جو بھی انہوں نے کوئی ڈرامہ بنایا ہے. یار کیا ووٹ کون ہے؟ قائد اعظم کے مزار پہ جا کے نوٹ کو عزت دو. میں نے آپ کی بات نہیں، مجھے ذرا بات کریں. وہ قائد اعظم نے خدا نہ خواستہ چوری نہیں کیا تھا، تقدس ہے، اس کا ایکٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو وہاں پہ سوٹیاں مار کے ان کو باہر نکالنا چاہیے تھا. یہ تو انہوں نے کم کیا. میں اگر آئی جی ہوتا نا تو ان کو وہاں سے ڈنڈے مار کے لے کے جاتا، جو حرکتیں وہ کر رہے تھے. تقدس کی پامالی کی بات. دیکھیں انہوں نے کیا سمجھا ہے. کیپٹن صفدر کون ہے؟ ہو از ہی؟ ایک آرڈنری آدمی ہے، ریٹائرڈ کپتان ہے، کسی کا چاچا ہے، ماما ہے، پھپھا. میرے لیے تو ہے ہی از جسٹ این آرڈنری پرسن، کوئی آفس بیرر نہیں ہے. تو سر کیا آرڈینری پرسن کی بھی چادر کے تقدس کی پامالی کا خیال نہیں کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں وہ کھڑکی کھول کے اندر قبر پہ کیوں گیا؟ اس پہ تو ٹیررزم کا ایکٹ ہونا چاہیے. قائد کا مزار ہے، قائد کوئی نون لیگ کا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، قائد سب کے ہیں. اور قائد کے مزار پہ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں ہو. چلیں کوئی آرڈنری ورکر ان کی طرح کا، میری طرح کا ہو، وہ اپنے آپ کو بادشاہ اور اس بادشاہی نظام کا اپنے آپ کو داماد سمجھ کے کہ میں جو مرضی کروں. بالکل ٹھیک کیا پولیس نے، کاروائی ہونی چاہیے. باقی میں نے تو دیکھا، میں نے جو اور ویڈیو دیکھی ہے اس میں کیپٹن صاحب بڑے آرام سے آ رہے ہیں، خود دروازہ کھول رہے ہیں، وہ پولیس کی جو وین ہوتی ہے وہ ڈالا، اس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں. مجھے تو کوئی ان پہ تشدد نظر نہیں آ رہا. اگر تشدد ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اگر مجھے پولیس پکڑتی ہے
عام بندے کو پکڑ دیا ہے یہ جو تشدد کرتی ہے تو ان پہ کیوں نہ کرے؟ جو قانون ہے نا اس ایک اور ویسے بڑی مزاحیہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو وہاں پہ پولیس ہے وہ آزاد ہے. یہ بھی نئی خبر ہے کہ وہ بڑی آزاد پولیس ہے. چلیں میں ایک چیز ذرا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ 10 میٹر کے احاطے کے اندر مزار عقائد کے آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے اور یہ قانون اس کے لیے موجود ہے. لیکن جو تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب نے 2018 میں الیکشن کیمپین اپنی شروع کی تھی کراچی سے, وہاں کیا مناظر تھے یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہے ہیں کہ مزار عقائد پہ کس طرح سے ہلڑ بازی ہو رہی تھی, نعرے بھی لگ رہے ہیں. یہ تمام مناظر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس وقت تو وہ عمل بھی غلط تھا, یہ عمل بھی غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ میں اس کو میں ڈیفینڈ کروں. ہلڑ بازی ہو رہی ہے وہاں پہ, بات کریں میں ڈیفینڈ کروں. نعرے لگ رہے ہیں, ہلڑ بازی ہو رہی ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے اندر آ گئے, پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر اندر آ گئے مزار عقائد پہ. اب آپ اگر پہلے بات کر لیں پھر میں درمیان میں. دیکھیں اگر کوئی لیڈر اور پولیٹیکل ورکرز لیڈروں سے مریم صاحبہ کے ساتھ لوگ گئے تھے, اگر وہ ان کے ظاہر محبت میں ان کے ساتھ احترام میں لیڈر کارکن جاتے ہیں, دھکم پیل بھی ہوتی ہے, جھنڈے بھی لے جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے نہ جنگلہ کھولا ہے, سنیں, نہ جنگلہ کھولا ہے, نہ عمران خان نے کوئی نعرہ وہاں پہ لگایا ہے, یعنی نہ کسی نون لیڈر نعرہ لگایا. سر یہ جنگلہ کھولنے پہ کیس نہیں ہوا, یہ کیس نہیں مجھے بتائیں نا, مجھے پہلے یہ بتا دیں کیپٹن صفدر صاحب کے پاس جنگلہ کھولنے کا کون سا اختیار ہے؟ وہ قبر پہ جا کے نعرے مار رہے ہیں ملنگوں کی طرح. 10 میٹر کے اندر کیپٹن صفدر کریں, عمران خان صاحب کریں, جو بھی کرے وہاں پہ نہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو بھی کرے, قانون یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی, چلے نعرے لگ رہے ہیں ہوگی نا. اگر عمران خان صاحب پہ ایف آئی آر کاٹنی تھی تو اس وقت کاٹ دیتے, آج کاٹ دیں. لیکن مجھے میرے قائد کے مزار پہ ایک سیاسی پارٹی کا ورکر ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے نوٹ کو عزت دو, کرپشن کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, پاکستانی اداروں کے خلاف اشارے کر کے بات کرنا, اس سے پاکستان کے قانون کی توہین ہوئی ہے. ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. وہ کام اگر عمران خان کریں یا کوئی بھی کرے وہ غلط ہے, لیکن وہ کام جو ہو رہا ہے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. یہ بھی ایک پرچے میں نامزد دہشت گردی, وہ پرچے میں وہ پتہ کیا پرچہ ہے, وہ پرچہ وہ کوئی اس کا اپنا علیم عادل شیخ کا کوئی بھتیجا ہے جس پہ, ہاں جسے پتہ ہے پرچہ کیا ہے, کوئی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو تھی, اس میں وہ انکروچرز کی طرف سے تھا, اس پہ کوئی پیپلز پارٹی آپ کو پتا ہے بڑی انڈیپینڈنٹ پولیس ہے, یہ صحافیوں کو بھی مار دیتے ہیں. مفرور ہے, وہ یاد ہے نا کیا نام تھا وہ دہشت گردی کی عدالت سے نقیب, وہ نقیب کیا تھا, نقیب اللہ محسود جو ان کا ایک وہ بہادر بچہ تھا. یہ بھی عدالت سے مفرور ہے قانون کی نظر میں سب. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, وہ عدالت سے مفرور ہونا ایک بات ہے, لیکن اس نے پرچہ کرایا, اس نے میرے دل کو سکون پہنچایا کہ کوئی آدمی قائد کے مذاہب, دیکھیں نا انہوں نے جلسہ کیا, ان کی مرضی ہے, تقریریں کریں ان کی مرضی ہے, دو باتیں نہیں کر سکتے. ایک میاں نواز شریف صاحب کی فوج کے خلاف تقریر, کرمنل ریکارڈ یافتہ جن کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس ہے کسی عدالت, ایک مفرور, ایک کرمنل ریکارڈ یافتہ. یہ ہمارے بات سنیں, ایک جملہ بات کر رہی تھی, ہمارے چھوٹے چھوٹے کارکنان جو ہے نا وہ سزا یافتہ ہیں, ادھر پورا ٹبر ہی سزا یافتہ ہے. آپ نے ایک بات کی تھی, پولیس آپ کی جو سندھ پولیس ہے وہ بالکل اس پہ کوئی سیاسی اثر رسوخ نہیں ہے, پولیٹیکلی بالکل آپ کہہ رہی ہیں کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہے. تو جب خان صاحب وہ الیکشن کر رہے تھے اس وقت آپ کی جو بالکل نیوٹرل پولیس ہے وہ اس وقت کیوں متحرک نہیں ہوئی؟ آج جب کیپٹن صفدر صاحب تھے تو وہ متحرک ہو گئی, کیا فرق کیوں ہے رویوں میں؟ میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ حکومت اب بھی آپ کی تھی اس لیے نہیں, دیکھیں اس وقت کے جو آپ حالات اور واقعات دیکھ رہے ہیں, اس وقت ایک انتقامی کارروائی کی ایک فضا چل رہی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتقام در انتقام کی سیاست چل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے حق کے لیے جو بات کریں ان کے اوپر فوراً مقدمات اور پرچے دائر کر دیے جاتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں اگر کچھ گجرانوالہ میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کوئی پنجاب میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے پی ڈی ایم کی, تو وہاں پہ مقدمے بغاوت کے درج کر دیے جاتے ہیں. تو یہ جو ایک پیٹرن ڈرا کر رہی ہے وفاقی حکومت, اور پھر بعد میں ان کے وزراء کا آ کے فوراً جو ہے وزیروں کے ٹویٹس آنا کہ جی گرفتار کرو. فائدہ کس کو ہوا ہے سارے معاملے کا؟ اچھا میری فائدہ کس کو ہوا ہے سارے آج کے ایپیسوڈ کا, کیپٹن صفدر والے ایپیسوڈ کا؟ وفاقی وزراء آ کے گرفتاری کی جو ہے خواہش ظاہر کرتے ہیں, اور عین تھوڑے گھنٹوں بعد وہی ہو جاتا ہے جو وفاقی وزراء کی خواہش ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے, اس سے تو obvious اور ایویڈنٹ ہوتی ہے بات کہ وفاقی حکومت کی ایما پہ تمام کام ہو رہے ہیں. دوسری بات, پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک ایسا ایک جائنٹ عوامی ایک تحریک بن چکی ہے, اس کی شکل اختیار کر چکی ہے. آپ نے کل کراچی کا جلسہ دیکھا کہ والہانہ آپ خود ادھر موجود تھے سمر, لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے, 50,000 تو کرسیاں ہماری دوپہر کے 4 بجے ہی فل ہو چکی تھیں, لاکھوں کی تعداد میں جمع غفیر تھا لوگوں کا, اور وہ آپ خود اس کے ایویڈنٹ ہے, آپ نے خود دیکھا ہے اس چیز کو.
تو کہنے کا مقصد ہے کہ حکومت خوفزدہ ہو گئی ہے, بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے. اوروں کو کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, لیکن حکومت کی بات کر رہی ہے, وفاقی حکومت کی بات کر رہی ہے, گھبرا گئی ہے. اور کیپٹن سفتر صاحب والے انسیڈنٹ کے بعد اب سندھ حکومت کی بات کر رہی ہے یا وفاقی حکومت کی بات کر رہی ہے؟ کون گھبرا گیا ہے؟ سمر یہ چھوٹے چھوٹے حربے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, یہ پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ ان چیزوں سے گزر چکی ہیں. یہ مت بھولیں جب آپ بات کر رہے ہیں, پرچہ ان پہ ہو رہا ہے, الزام ہم پہ. حکومت آپ کی ہے. اچھا ایسے تو ان سے پھر یہ بات پوچھیں کہ بغاوت کا جو کشمیر کے وزیر اعظم پہ مقدمہ دائر کیا وہاں تو پولیس پنجاب کی آپ کی تھی. آپ تو ہمیں الزام دے رہے تھے. کس کے کہنے پہ وہ آپ کی لیڈرشپ ہمیں الزام دے رہی تھی. وفاق میں بھی آپ ہیں, کیونکہ وفاق میں بھی آپ ہیں, پنجاب میں ہر مہینے بقول ان کے 12 موسم کے زرداری صاحب سامنے نہیں آئے, وہ آ کے بات کر لیتے, چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس مراد علی شاہ صاحب آ کے بات کر لیتے, وہ آ کے بات کر لیتے, بڑے میاں صاحب کو تقریر نہیں کرنے دیں بعد میں, وہ آ کے بات کر لیتے, میرے سے زیادہ اس کا اطمینان ہوتا سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو. یہ بڑے افسوسناک, جو بھی ہوا افسوسناک ہے, اور بہت ہی جو ہے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کی ساکھ کو کمزور کرنے کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں رنجشیں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی سیاسی ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں. اس عمل کا نقصان کس کو ہوا؟ کیپٹن سفتر صاحب والے ایپیسوڈ کا نقصان کس کو ہوا, فائدہ کس کو ہوا؟ دیکھیں کل ہمارا جلسہ تھا تو کل بھی پی ڈی ایم پہ باتیں ہو رہی تھی, آج بھی پی ڈی ایم پہ باتیں ہو رہی ہیں, تو اتنی باتیں ہمارے متعلق ہوتی رہیں گی, ہم ڈسکشن کے اندر پی ڈی ایم چلتا رہے گا. جی اب کریے فائدہ ہوا پی ڈی ایم کو اس سارے ایپیسوڈ کا, پولیٹیکلی فائدہ ہوا ہے نا. پولیٹیکل ورکر کو آپ جتنا دیوار سے لگائیں گے اس کا فائدہ پولیٹیکل ورکر کو ہوتا ہے. آپ پولیٹیکل پارٹی کو جتنی بندشیں کریں گے, اس کے لیے آپ جو ہے رکاوٹیں پیدا کریں گے, وہ اتنا فورس سے آگے بڑھتا ہے. تو ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. دیکھیں آپ اگر کسی کے آواز دبائیں گے وہ اور نکل کے مزید جو ہے ابھر کے بولے گا. تو یہ تو پولیٹیکل ایک رہا ہے ہمارے ملک میں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سمر. اور مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ ان چیزوں سے جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے یا کوئی پولیٹیکل پارٹیز ان چیزوں سے پریشان ہوتی ہے. کیا پتہ پریشان ہو بھی گئے ہو, چونکہ آج بلاول صاحب اگر بیٹھتے آگے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ, نہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ وفاقی یقین دہانی کراتے ناصر شاہ صاحب کی جگہ پہ, تو زیادہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر جاتا. دیکھیں سمر صاحب, گزارش یہ ہے, ابھی بات عباس صاحب کر رہے تھے, بات یہ ہے کہ عباس صاحب کا ابھی تو نوجوان ہے, ان کا حافظہ اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ ان کو اسمبلی کے جنگلے توڑنے بھول گئے, ان کو پی ٹی وی پر حملہ بھول گیا, ان کو ادھر قبریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی دیوار کے ساتھ کھودنی بھول گئے. اب میری گزارش سن لینا, جب آپ بولتے ہیں تو میں بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوں. اچھا یہ نوازنے کی بات کرتے ہیں, اس وقت بھی عمران خان صاحب کی جو اہلیاں ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں, جو ان کے ایکس ہسبینڈ سے ہیں, وہ ٹیوٹا کے چیئرمین ہیں, یہ نوازنے کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, یہ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کرپشن کا, ادھر تو سیریز آف کرپشن ہے, ادھر چینی چور, آٹا چور, وہ ٹریز جو ہیں سونامی ٹریز, اور ادھر مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی سیریز چل رہی ہے. کوئی ایسا مہینہ, کوئی ایسا ہفتہ نہیں آتا جب سے یہ حکومت آئی ہے اربوں روپے کی کرپشن کے سکینڈلز نہیں آتے. وہ کبھی وہ انڈیا کی مووی تھی, وہ کیا ہے, ستارے زمین پر, انہوں نے تیارے زمین پر اتار دیے. مطلب کوئی خدا کا خوف کرے, آپ کی نیگلیجنس کی پنجاب میں. مجھے یہ بتائیں, ان کو صرف مقدمے, اگر انہوں نے پرچہ دیا ہے, مقدمہ درج کیا ہے, تو یہ جو ادھر بھاشن دے رہے ہیں عباس صاحب, یہ تسلیم کریں نا کہ پرچہ انہوں نے کروایا ہے. یہ مدعا پیپلز پارٹی پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے تھے انہوں نے کٹھے ہی نہیں ہونا, یہ کہتے تھے میاں نواز شریف صاحب کا جو خاندان ہے اس میں دراڑیں پڑ گئیں, شہباز شریف صاحب الگ ہو گئے. آج پی ڈی ایم نے جلسہ بھی کیا, پی ڈی ایم نے تحریک بھی چلائی, پی ڈی ایم ایک تمام سیاسی پارٹیز ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی بھی ہیں. پارٹی شروع ہی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے, آگے آگے دیکھیے کتنا دیکھیں تحریک چل رہی. یہ تو کہتے تھے کہ انہوں نے تحریک ہی نہیں چلانی, انہوں نے وہ پی ڈی ایم کی. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو اس سارے معاملے پہ کیا لگتا ہے کہ نقصان کس کا ہوا آج والے ایپیسوڈ کا, فائدہ کس کو ہوا؟ نہیں, یقینی طور پر نقصان ان کے. دیکھیں یہ غلطی در جب انسان کے, وہ کہتے ہیں جب مشرف صاحب کا آخری ٹائم تھا نا, تو وہ جو سٹیپ بھی اٹھاتے تھے وہ الٹا جاتا تھا. آج یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ روز یہ ایک نئی غلطی کرتے ہیں, اور جو بھی پتہ پھینکتے ہیں وہ الٹا ہوتا ہے, اور ہوتا بھی کیونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا یہ کوئی بے روزگاری کے بارے میں سوچتے, یہ کوئی تعلیم کے بارے میں سوچتے, یہ کوئی صحت کے بارے میں سوچتے, یہ ماسوائے اپنی جیبیں بھرنے کے اور لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ, آج کل ان کو ایک غداری فوبیا ہے چڑھا ہوا.
کہ جو بھی ہو, چاہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہو, چاہے وہ سابقہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہو, آخر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کسی سے اختلاف, ان کو کوئی مقدمہ نہیں ملتا. کبھی مزار قائد کے اوپر جا کر آپ وہ اس کا غداری کا مقدمہ, کبھی جناب آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر غداری کا مقدمہ. مطلب یہ اس وکٹمائزیشن نے چلا. اور نیازی صاحب تقریر کر رہے ہیں, ایسے نشان بنا رہے ہیں. مطلب یہ ایک پرائم منسٹر ہو یار, تو ملک کے کم از کم چلے سلیکٹڈ ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آفٹر آل پرائم منسٹر آفس میں تو بیٹھے, یہ مناسب ہے. ایسے تو میں اور عباسی صاحب ایک دوسرے کو نہیں کرتے یار. مل لوں گا تجھے میں, یہ اشارہ کرنا, یہ ان کی بخلاہٹ کر, صدر پاکستان کو کہنا کہ تجھے میں الٹا لٹکاؤں گا, تیرا پیٹ چیروں گا, اس کا پھاڑ کے میں تمہیں گھسیٹوں گا سڑکوں پہ. پتہ نہیں آپ خود موازنہ کر لیں. ویسے مجھے ایک اور حیرت ہو رہی ہے, آج پیپلز پارٹی کے دور میں پی ایم ایل این پہ ایف آئی آر ہوتی ہے اور سارا غصہ پی ٹی آئی پہ نکل رہا ہے. یہ بھی اللہ کا کرنا تھا. کل ہم نے ایک اور بھی دیکھا, کل میں نے ایک اور بھی میری آنکھوں نے خوبصورت خواب دیکھا. خوبصورت جو ہم کبھی سوچتے تھے کہ فوٹو میاں صاحب کی لگی ہوئی ہے اور نیچے پیپلز پارٹی لکھا ہوا ہے, یعنی میاں صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے یا پیپلز پارٹی میاں صاحب کو اون کر گئی ہے. یہ بھی ہم نے کہا تھا ایک دن آئے گا, تو یہ ان پہ وقت آ گیا. ایک اور بات, کل مجھے ایک اور بات, خورشید شاہ صاحب کے پیچھے منصور ایک اور ہے اپنا, خورشید شاہ صاحب کے پیچھے کھڑے تھے خان صاحب. نہیں, وہ تو پارلیمنٹ میں کھڑا ہونا ایک اور بات ہوتی ہے. پبلک میں فلیگ پیپلز پارٹی کا اور فوٹو میاں صاحب کا, یہ بھی بڑی کمال ہے, بہت بڑی تبدیلی. اب ایک اور بات میں ایک اور جلسے کی کامنٹ کروں. ایک بڑی حیرت والی بات ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں کھڑے ہو کے نا مہنگائی کی باتیں کرتی ہیں. آٹا, چینی, دالیں, سبزیاں ٹوٹل صوبائی ایشو ہے, ڈی سی ان کے انڈر ہیں. اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو بابا آپ کی غلطی ہے, ٹھیک ہے, پنجاب میں ہماری غلطی ہے, کے پی میں ہماری غلطی ہے. اچھا, تقریر کر رہے ہیں عمران خان پہ, سڑکیں وہاں ٹوٹی ہوئی ہیں, پانی وہاں آتا نہیں ہے, کچرا وہاں سے اٹھا نہیں سکتے, کرپشن کے انبار ہیں, نالوں پہ قبضے ہیں, نالوں کے پانی لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, اور 12.5 سال ہو گئے, اور وہاں سے ہزاروں میل دور عمران خان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی مہنگائی ہوگی. بابا آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. صداقت صاحب, یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت شو ہمارا, وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر پھر ہو کیسے گئی. سندھ حکومت کہہ رہی ہے ہم نے نہیں کروائی, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کروائی, یہ کس نے کروا دی؟ پھر ہڑتال کر کے بیٹھے, انہوں نے پہلے لا تلقی کا ماحول بنایا. میں نے ان کے پارٹی ممبران ادھر تھانے کے باہر بیٹھے, جو وہاں کے ایم این اے ہیں اور وفاقی وزیر ہیں, ان کا ٹویٹ پڑا تھا. انہوں نے آئی جی کو یہ ایک سخت الفاظ میں کہا تھا کہ یہ ایف آئی آر ہونی چاہیے, بیکاز قائد اعظم کے مزار پہ کوئی اس طرح کھڑکی کھول کے اندر چلا جائے, کل قبر کو نقصان پہنچا دے. کیونکہ اس وقت حالات تو ایسے ہی ہیں, جیسے ان کی تقریریں ہو رہی ہیں, جیسے ان کا فوج پہ تنقید ہو رہی ہے, جیسے عدلیہ پہ تنقید ہو رہی ہے, کیا پتا ان کا تو پتہ نہیں, اس وقت تو ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے نا. علی زیدی کے کہنے پہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں, علی زیدی نے کہہ سکتا ہے, اس نے آئی جی کو کہا ہے, نہیں ٹویٹ پہ کہا ہے, تو اس میں کیا بری بات ہے؟ غداری والے پرچوں پہ مکر کیوں گئے تھے کہ ہم نے نہیں کروائے, پہلے کروائے پھر کہہ ہم اس کو اون کر رہے ہیں. ہم پیپلز پارٹی کی اس طرح کی قانون پہ عمل درآمد جو انہوں نے کیا ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے بھی جرأت کی ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ کیپٹن صفدر صاحب کے لیے کوئی اور قانون نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی شادی میاں صاحب کے گھر ہو گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے پیچھے نہیں ہیں. نہیں, ہم ہو نہیں سکتے. ہم نے مطالبے کیے, ہم نے ٹویٹس کیے ہیں, ہم نے, ہو سکتا ہے کسی نے آئی جی کو فون بھی کیا ہو کہ پرچہ کاٹیں بھی اس پہ, اس میں کیا بری بات ہے؟ پرچہ کٹا ہے, قانون کے مطابق کٹا ہے, قانون کے مطابق ان کو جیل ہو, سزا ہو. جس بندے جو ملزم ہے, آئی جی کو کہا ہوگا. زبیر صاحب کچھ اور بات سنا رہے ہیں, زبیر صاحب اپنی باتیں سنائیں. میں کہتا ہوں آئی جی صاحب پہ دباؤ ڈالنا چاہیے تھا کہ کیوں قائد کے مدار پہ کیوں بے حرمتی کر سکتے ہیں, قائد پہ آپ بے حرمتی کریں, محمد زبیر صاحب بے حرمتی کریں, مجھے کیوں نکالا کی تحریک چلائیں, فوج پہ ان کی تصدیق کریں. محمد زبیر صاحب کا یہ سننے جی, وہ کیا موقف اس پہ اختیار کریں, ذرا ان کا ایک آڈیو کلپ بھی چل رہا ہے, ذرا سنائیں جی. شاہ نے ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو, پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجیں. وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ, تو 4 بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے. This is what the chief minister told me, the word kidnap. I asked him again. He said yes, he was picked up and taken to the sector commander's office, where additional IG was also brought in, and they were forced to issue orders.
اینڈ دین انہوں نے اس کو جو تھا رینجرز والے گئے ہیں ان کے ساتھ, پولیس والوں کے ساتھ, اینڈ دے ٹولڈ دیم ٹو گو ان سائڈ. دس از واٹ چیف منسٹر ہیز جسٹ ٹولڈ می اینڈ کنفرم دیٹ. اینڈ بائی دا وے ہی سیڈ یو کین یوز اٹ اینڈ سے دس ٹو whoever you want to. So I mean he's not even hiding that fact. یہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مراد علی شاہ سے سنا ہے. مراد علی شاہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے, زندہ آ کے بات کر دیں. پھر اگر ایسی کوئی بات ہے, اگر ان کا اتنا بے اختیار ہے تو یہ استعفیٰ دے دیں, مراد علی شاہ استعفیٰ دے دیں, بلاول استعفیٰ دے دیں, کوئی معافی مانگ لے قوم سے. اگر آپ سے نہیں چلتی حکومت, آپ اتنے بے بس وہاں بیٹھے ہوئے تو چھوڑ دیں نا بھئی, کیا بات ہے. آپ تو بڑے اصول والے, بڑے آئین والے. آئین اور قانون کہتا ہے جس نے قائد کے مزار پہ بے حرمتی کی ہے اس کو پکڑ کے تھپڑ مار کے جیل میں ڈالیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک کر رہے, اتنی بے بسی کے ساتھ حکومت چلانی, اس سے بہتر ہے کہ پھر چھوڑ دیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کو اس وقت جتنا پامال یہ وقت حکومت کر رہی ہے, جو عوام جس کو جمہوریت کو یہ کہتے ہیں نا, وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آئی ایم ڈیموکریسی. تو ڈیموکریسی ایک طرز نظام حکومت ہے, ڈیموکریسی فرد واحد کا نام نہیں ہے. تو اس اپنے آپ کو اگر ڈیموکریٹ اتنا بڑا کہتے ہیں تو آپ آئین کی اس وقت آپ مجھے پارلیمنٹری پروسیجرز کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی مزید آج 2 سے 250% مزید دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اس پہ بات کر لیں. پھر جو آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ لگا رہے ہیں, ٹیکہ لگا رہے ہیں, اس کے اوپر آپ بات کر لیں. آپ آئین جو پروٹیکشن دیتا ہے آپ کے ایک پاکستان کے ہر شہری کو, جو سٹیزنز کو پروٹیکشن دیتا ہے, اس کے اوپر بات کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو آئین کو کہاں آپ جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. آپ کون سے آئین کی, آپ نے تو آئین کی دھجیاں میں گھیر کے رکھ دی ہیں. تو اور بات آپ کر رہے ہیں, اور بات یہ کیا کر رہے ہیں جی کہ جی وہاں پہ مہنگائی ہے, سندھ میں مہنگائی ہے. مہنگائی کا مان ہے نا, میں تو مانتا ہوں ہماری مہنگائی ہے. آپ کہیں مہنگائی ہے, ہماری مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کی یہ کمزوری ہے. آپ مانے سندھ میں آپ کی وجہ سے مہنگائی ہے. میں آپ کی بارے میں بالکل سنی ہوں, میں نے صرف کریکشن کیا, میں آپ کی کریکشن کر لیتی ہوں. بات یہ ہے کہ جب دواؤں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پورے پاکستان میں لوگ متاثر ہوتے ہیں. جب بجلی آپ مہنگی کرتے ہیں تو پھر آپ کی کنٹرول کے اوپر ہوتا ہے. جب آپ آٹے کی بحران پیدا کرتے ہیں, آٹا مہنگا ہوتا ہے, تو آپ ذمہ واری آپ کے اوپر. بلاول صاحب کل کہتے ہیں کہ 200 روپے کے درجن ہے آلو. تیسری بڑی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ جو ہے نا وہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے, کوئی ہمسایہ ملک نہیں ہے کہ ادھر کی مہنگائی کو آپ اون نہیں کرتے. وفاقی حکومت is completely responsible for the inflation. اس وقت ملک میں جو فوڈ انفلیشن ہے, جو مہنگائی کی سطح ہو گئی ہے, جو بے روزگاری آپ نے بے روزگار کر دیا ہے, جو 1.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. دیکھیں بجلی مہنگی ہے, اس کے ذمہ دار آپ ہیں. بجلی مہنگی ہے, یہ وفاقی حکومت کا ہے. اسی لیے تو ہم پی ڈی ایم باہر نکل رہے ہیں, اسی لیے تو ملازمین پارلیمنٹ کے باہر رہتے. میں 10 سیکنڈ. بجلی مہنگی ہے وفاقی حکومت کی, میں مانتا ہوں. گیس مہنگی ہے, ہمارا قصور ہے. اگر دوائیاں مہنگی ہے, ہمارا قصور ہے. وہ بلاول صاحب تو کہہ رہے تھے 200 روپے کے درجن آلو ملتے ہیں اور 200 روپے کے درجن ٹماٹر ملتا ہے. سن لینا آپ میرے بھی سن لینا, وہ جو درجنوں میں سندھ میں مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ آلو بھی درجنوں میں اور ٹماٹر بھی درجنوں میں بکتے ہیں, اور موسم بھی ہمارا موسم بھی وہ آپ کی وجہ سے ہے. اور ہر جرمنی کی سرحدیں بھی مل سکتی ہیں, تو پھر درجن آلو ہو سکتے ہیں. بہرحال ناظرین ایک بریک لینی ہے, ہمیں بریک پہ جائیں گے. محمد زبیر صاحب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں, ان کی جو آڈیو صبح سے چل رہی ہے اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ ان کا موقف بھی لے لیا جاتا. ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہی رابطہ ہوتا ہے ان سے ہم ان کا موقف جانیں گے کہ اب ان کا کیا موقف ہے سارے معاملے پہ. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئے گا, ڈسکشن جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین اب بات ہو جائے پوزیشن کی تحریک کے حوالے سے, تحریک آگے بڑھ رہی ہے. کل کراچی میں جلسہ ہوا, ایک اچھا پاور شو تھا, لیکن اس کی کچھ اہم چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. میری آپ کی آبزرویشنز بھی ہیں, چونکہ میں نے خود بھی جلسے کو کور کیا جا کے, تو اس تحریک کے حوالے سے جو میں اپنی آبزرویشنز ہیں پہلے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کل کا جو جلسہ تھا ناظرین,
اس میں ایک تو میاں نواز شریف کا خطاب نہ ہونا کافی اس پہ ایک سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیوں یہ خطاب اچانک سے نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہہ دیا گیا تھا, سعید غنی صاحب کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ انتظامات کریں میاں صاحب کے خطاب کے حوالے سے, اور انتظامات بھی کر لیے گئے تھے لیکن پھر خطاب نہیں ہوا. اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی پرسوں شب ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ میاں صاحب کو خطاب کرنا چاہیے یا نہیں. اس میں پارٹی کی اعلیٰ قیادت منقسم تھی آپس میں کہ کچھ نے کہا خطاب کرنا چاہیے, کچھ نے کہا نہیں کرنا چاہیے, کچھ نے کہا مختصر خطاب کرنا چاہیے. پھر کنسنسس اس بات پہ بنا جا کے کہ مختصر خطاب کرنے کے بجائے بالکل خطاب نہ ہی کیا جائے. لیکن کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہے جو خطاب کراچی کے اندر نہیں کیا گیا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی میاں صاحب کی ٹون کو ان کے الفاظ سے, ان کے بیانیے سے اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے. وہ ان کے ساتھ بالکل نہیں کھڑی. اس پہ پیپلز پارٹی کو تشویش بھی ہے جس طرح کے الفاظ میاں صاحب استعمال کر رہے ہیں جلسوں کے اندر. گجرانوالہ کے جلسے کے اندر جس طرح کی زبان استعمال کی گئی, پیپلز پارٹی کو کافی اس پہ مشکل پیش آ رہی ہے اس بیانیے کے ساتھ چلنا. اس لیے کراچی میں چونکہ میزبان پیپلز پارٹی تھی تو میاں صاحب کا خطاب وہاں پر نہ ہونا ایک اہم معاملہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جلسے میں کل مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو خطاب تھا آخر پہ ہوا. گجرانوالہ کے جلسے میں مولانا صاحب چونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, آخری خطاب ان کا تھا, وہاں لوگ جا چکے تھے میاں نواز شریف اور مریم نواز کا خطاب سننے کے بعد. لیکن کل جو کراچی کے اندر میں نے دیکھا, یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب سٹیج پر آئے تو باضابطہ طور پر انہوں نے اپنا اہتمام کیا ہوا تھا, اپنے کارکنان بڑی تعداد میں وہاں پر لائے ہوئے تھے. مولانا صاحب نے بھی, حالانکہ یہاں پہ ہوسٹ پیپلز پارٹی تھی, لیکن انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے کو دیکھتے ہوئے مولانا صاحب نے ریلائی نہیں کیا پیپلز پارٹی میں مکمل طور پر, اپنے کارکنان زیادہ تعداد میں لائے وہ انٹیریئر سندھ سے, اور باقاعدہ ٹارچز آن کروا کے اپنے کارکنان سے انہوں نے دکھایا کہ ہماری اسٹرینتھ ہے, ہم اپنے لوگ لے کر آئے ہوئے ہیں, ہم آپ پہ دوبارہ ریلائی نہیں کریں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پی ڈی ایم اتحاد کے اندر چل رہی ہیں جو آگے چل کے شاید بڑھ بھی جائیں. بہرحال اب اس پہ میاں نواز شریف کی تقریر نہ ہونے کے والے سے بھی اور پیپلز پارٹی کا اس بیانیے کا ساتھ نہ دینا بھی ایک اہم معاملہ ہے. آپ ناز بلوچ صاحبہ, بالکل بلاول صاحب نے بھی کل کہا کہ میں جو ہے نا وہ میاں صاحب کے جو الفاظ تھے وہ اپنے اپنے ہو سکتے ہیں الفاظ, لیکن ہم صرف اس قرارداد کے ساتھ کھڑے ہیں, پی ڈی ایم کے اعلامیے کے ساتھ کھڑے ہیں, باقی ہم اس کو زیادہ وہ اون نہیں کر رہے میاں صاحب کے خطاب کو, اس سے ڈسکس کر رہے ہیں. یہ جو ٹون ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کو بالکل الگ نہیں کر سکتی اس اتحاد سے کہ آپ اس کے ساتھ, چونکہ آپ کا یہ بیانیہ نہیں ہے, آپ کی یہ پالیسی نہیں ہے. دیکھیں پی ڈی ایم میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک منیمم ایجنڈا کے اوپر ایک ہیں, اور وہ جو منیمم ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ عوام مہنگائی سے گزارا نہیں, عوام کا گزارا مشکل ہو گیا ہے, عوام کے اوپر ایک اکنامک کرائسس ہے اس وقت, اور ملک جو ہے اس حکومت سے چل نہیں پا رہا. اس وقت حکومت کے جو پہیے ہیں وہ ایسے بری طریقے سے رکے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں مہنگائی دن بدن بتدریج بڑھتی جا رہی ہے, عوام کا گزارا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. عوام کو اس معاشی بحران سے اور اس پور گورننس سے باہر نکالنے کے لیے میں گزارش کر رہی ہوں, ان تمام چیزوں کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز متفقہ طور پر 1 پوائنٹ ایجنڈا, یہ جو حکومت ان سے چل نہیں رہی ہے پی ٹی آئی سے, تو اس کے اوپر سب ایک ہیں. اب ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے, ان کو اپنی بات کرنے کا جو انداز ہوتا ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا نیریٹو ایکسپریس کرنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے گجرانوالہ میں خطاب ہوتا ہے میاں صاحب کا, بلوچستان کے اندر بھی ہونے جا رہا ہے, کوئٹہ کے اندر بھی, یہاں ان کی صاحبزادی یہاں ان کی صاحبزادی نے کیا, یہاں گجرانوالہ میں بھی ہیں, وہ کوئٹہ بھی جا رہی ہیں. نہیں دیکھیں ان کی صاحبزادی نے یہاں پہ تقریر کی, آگے بھی آپ دیکھیں گے کہیں میاں صاحب شاید کریں گے, شاید یہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے, یہ ان کی اپنی پارٹی کی پالیسی ہے, ہم اپنی پارٹی کی پالیسی ڈیفائن کریں گے. ہماری پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ جس طرح سے پارٹی کے چیئرمین ہو کر وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور آپ فور فرنٹ میں ان کو دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ متحرک دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے کتنا کامیاب اور سکسیسفل شو کیا, اور کس طرح سے کراچی کے لوگوں نے لبیک کیا اس آواز کے اوپر کہ عوام جو ہے وہ اس مہنگائی کا مقابلہ کس طرح کرے گی. آپ نے اس کو دیکھا, یہ کامیابی ہے. And I tell you سمر, یہ جو لوگ آئے تھے نا عوام, یہ it's not just these individual, یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے, لیکن ان کے ساتھ ان کی فیملیز ہیں. تو یہ تو میں جلسے میں دیکھیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی 3-3.5 لاکھ سے اوپر کے لوگ تھے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. ایک سیکنڈ, مجھے ذرا محمد زبیر صاحب نے جوائن کیا, وہ نقطہ رہ گیا تھا بڑا امپورٹنٹ, ان سے ہم نے جاتا تھا. السلام علیکم محمد زبیر صاحب, جو آپ کا آڈیو کلپ بھی چل رہا ہے صبح سے, اس میں آپ نے کہا کہ آئی جی کو پریشرائز کیا گیا, آپ کو مراد علی شاہ صاحب نے سارا معاملہ بتایا. کیا ہوا یہ سارا معاملہ, ابھی آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں, جو کہ اب اس واقعے کو تقریباً 16 گھنٹے گزر چکے ہیں, اب آپ کس نتیجے پہ پہنچے, وہ ابتدائی آپ کی فائنڈنگ تھی, کیا ہوا یہ سارا واقعہ؟
میرا خیال ہے اب تو بہت بات کلیریفائی ہوگی، ایک پریس کانفرنس اس کے بعد ہوگی جس کو مریم نواز صاحبہ نے جس کو خطاب کیا، اور پھر مولانا فضل الرحمان اور پوری پی ڈی ایم کی جو وہ تھی جو بھی لیڈرشپ ہے وہ وہاں موجود تھی، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف. تو میرا خیال ہے اس میں ساری جو ڈیٹیلز آ گئی ہیں، اور بالکل ایک سمپل سی بات آپ نے کہا کہ کیا کنکلوڈ یہ کیا کہ دس از اے بنانا ریپبلک. If this is not called a banana republic, then what else is a banana republic? کہ حکومت سندھ کے کسی عہدیدار کو نہیں پتا، انکلوڈنگ دا چیف منسٹر. آئی جی واز ناٹ ان ایگریمنٹ، جو بھی بتایا گیا وہ آپ کو پتا ہے سارا، وہیں سے انفارمیشن آئی ہے. تو پھر ہم کیا کنکلوڈ کریں؟ آپ بتا دیں ہم کیا کنکلوڈ کریں. ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ایکسیپٹ فار ٹو کنسیڈر کہ دس از اے فیسسٹ رجیم جو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک کے بعد دوسری غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پورے پاکستان ہمارا کام آسان کر دیا. جو ڈبیٹ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ڈبیٹ بار بار باہر ہو کے آتی ہے. لیکن اگر آپ نے آپ ہر چیز کی پاکستان کے آئین کے حساب سے ڈیفائنڈ ہے، پاکستان کے کورٹس کو رائٹ ہیں، پولیس کو رائٹ ہے کہ جی اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، چاہے وہ ٹریفک کی خلاف ورزی ہو، چاہے وہ کوئی اسٹیٹمنٹ کی ہو، چاہے نعرے بازی کی ہو، وہ ہر چیز کی سزا ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس میں یہ شکیں ڈال دیں، کبھی غداری کی ڈالتے ہیں، کبھی وہ تہذیب وہ دہشت گردی کی ڈالتے ہیں. اس میں ڈال دیا کہ جی اٹمپٹڈ مرڈر، اور وہ اس بندے نے جا کے وہ کیا ہے جو پی ٹی آئی کا رکن ہے، جس کے خلاف خود 10 کیسز ہیں. آپ اپنی آڈیو کے ساتھ مکمل طور پہ آپ اس کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل حرف حرف آپ اس پہ قائم ہیں؟ آپ مطلب میرے پاس تو اگر دیکھیں نا، اگر مجھے کوئی ڈینائی کرے گا، لیٹ دیر بی اے ڈینائل. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے سوئنگ آپریشن کیا گیا کہ جی کیا کوئی ڈینائل آیا ہے کہ جی ایسا نہیں ہوا تھا، کہ جی دروازے نہیں توڑے گئے تھے؟ کیا ڈینائل آیا کہ لیکن یہ سندھ حکومت تو کہہ رہی ہے محمد زبیر صاحب کہ ہم نے قانون کے مطابق کارروائی کی ہے، پہلے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا پھر دوبارہ ٹویٹ کیا. اس میں بھی سندھ حکومت کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے، دی اریسٹ آف کیپٹن ریڈ صفدر واز ڈن اکارڈنگ ٹو لا. اکارڈنگ ٹو لا ہم دروازہ، یہ سندھ پولیس کہہ رہی ہے. ہاں دروازہ توڑنے کی بات تو سندھ حکومت کی ترجمانی جو کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ کرتے ہیں، انہوں نے تو اس چیز کو اون نہیں کیا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم شرمندہ ہیں، وی آر ایکسٹریملی سوری. لیکن سر یہ شام 4:18 پہ شام 4:18 پہ سندھ پولیس نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ قانون کے مطابق گرفتاری عمل میں لائی گئی کیپٹن صفدر صاحب کی. سندھ پولیس تو پیپلز پارٹی کے انڈر ہے، سندھ حکومت کے انڈر ہے. پولیس آئی جی کس کے تابع ہیں؟ یہ ایک سیکنڈ، یہ جو پولیس کی کاروائی تھی وہ بھی تو صبح کے وقت ہوئی تھی نا، وہ بھی تو پولیس نے ہی کی تھی، سندھ پولیس نے. تو میرا خیال ہے لیٹس ناٹ دیکھیں میں اسی پولیس کی بات کر رہا ہوں. پولیس کہہ رہی ہے ہم نے قانون کے مطابق کیا جو بھی کیا. میں کہہ رہا ہوں یہ وہی پولیس ہے نا جس کو فورس کر کے بھیجا گیا تھا. اور مجھے بتا دیں کہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے دروازے توڑ کے آپ اندر گھسیں اور عورت اندر ہو؟ مجھے آپ بتا دیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں if this is not banana republic then what is banana republic؟ شاہ صاحب نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے؟ سسپینڈ ہوں گے متعلقہ لوگ جنہوں نے یہ چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا؟ وہ سسپینڈ ہو سکتے ہیں. کیوں؟ پولیس کی بات کر رہا ہوں میں، جن پولیس کے لوگوں نے جا کے توڑا سارا کچھ کیا. میرا خیال ہے سمر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جتنا کہنا تھا اور کہنا چاہیے تھا وہ ہم نے کہہ دیا، اور اب پوری دنیا کے سامنے ہیں. یہ سندھ کی حکومت نے بالکل ڈسون کیا اس کو. سندھ کی حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے پولیس کو نے کوئی کارروائی ہماری مرضی سے نہیں کی ہے، پولیس پر دباؤ ڈالا کیا ہے. جن قوتوں نے دباؤ ڈالا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. وہ پروسیکیوٹر سے متعلق بھی چل رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے مخالفت کی ہے کیپٹن صفدر صاحب کی ضمانت کی درخواست کو. ان کو نہ فارغ کریں، ان کو ریلیز نہ کریں، ضمانت نہ دیں ان کی. جی ٹھیک ہے. جی اس پہ کیا کہیں گے؟ پولیس تو چلیں لائن کٹ کی ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سندھ حکومت نے کیپٹن صفدر صاحب کی ضمانت کی بھرپور مخالفت کی عدالت میں کہ ان کو جیل بھیجیں، نہ ضمانت دیں. دوسری بات یہ کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب الطاف حسین رات کو تقریر کرتے تھے تو صبح ساری ایم کیو میں بیٹھ جاتی تھی اب نے اس کا دفاع کیا کرنا ہے. بلاول صاحب نے ویسے اعتراض کیا تھا، بلاول صاحب کی بات میں بیان آیا تھا کہ جو میاں صاحب نے تقریر کی وہاں پہ گجرانوالہ میں، انہوں نے کہا ان کو نام نہیں لینا چاہیے تھے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا شو تھا، اچھا شو ہوگا. آپ کو پتہ ہے کراچی کی خالی کراچی کی کتنی آبادی ہے؟ 1.5 کروڑ سے 2.25 کروڑ. بالکل. تو اگر وہ 1% بھی آ جائے نا
تو پتہ ہے ہمیں تو پتہ ہے لاکھ بندہ کتنا ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے ابھی کچھ دن پہلے پنڈی میں ایک پروگرام کیا تو کرسیاں لگا کے پتہ چلتا ہے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں کس طرح. تو بہرحال شو تو اچھا تھا لیکن آپ ہاں حلف برداری تھی. اچھا میں کہتا ہوں شو کراچی کے لحاظ سے کراچی میں خالی مدرسے چیک کر لیں کتنے ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں ایز کمپیئر ٹو دی پاپولیشن آف کراچی یہ تو کچھ تو میں کہتا ہوں اچھا شو کرے. آپ کی حکومت ہے آپ سارے بندوں کو بلا لیں اس سے کیا فرق پڑا. میں نہیں کہتا دیکھیں یہ غیر اخلاقی بات ہوتی ہے. دیکھیں میرے میں اتنی جرت ہے اخلاق کی جرت ہے کہ میں کہوں کہ بندے آپ نے اکٹھے کر لیے. یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے یہ پوری قوم کا بیانیہ ہے اور ویری سمپل اور ہم اس میں بالکل کلیئر ہے. ہر پارٹی ہم ایز اے سیاسی پارٹی ہم ایک دوسرے کی حریف پارٹیز ہیں. ہر پارٹیز کا اپنا مینیفیسٹو ہے لیکن ایک بات کلیئر کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ایک ایجنڈے پہ ساری پارٹیز مشترک ہیں وہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی. لیکن میں سمر صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا پھر اس کے بعد آپ کیجیے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں دو حکومتیں ایک ٹائم میں نہیں چل سکتی. یا پاکستان کا آئین چلے گا یا جس طریقے سے آپ موجودہ طریقے کے ساتھ طرز حکومت چلا رہے ہیں وہ نہیں جس میں اکثریت کو اقلیت میں اور انشاءاللہ کریں گے. تو کراچی میں کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے. مریم صاحبہ گئی ہوئی تھیں پارٹی کی نمائندگی ہے. اب مجھے یہ بتائیں اگر بلاول صاحب گئے ہیں تو کیا زرداری صاحب نے خطاب کیا؟ وہ گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے تھے نہیں تو وہ ضروری ہے نہیں کیا. جہاں میاں صاحب یا ہماری پارٹی مناسب سمجھے گی وہاں پر میاں صاحب ضرور خطاب کریں گے. ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی objection نہیں آیا اور ہم پوچھیں گے چینی چوروں کا احتساب کیوں نہیں ہوتا. لیکن پٹیشنیں آپ کی کام ہے 2 پٹیشنیں کریں سینٹ میں اکثریت کو اقلیت میں بدل کرنی تھی. وہ ان بندوں کو نام سامنے لے کے آئے نا بالکل لے کر آئے بالکل لے کر آئے گی. پھر بھی 5 کی گئی دھاندلی کی جو کمیٹی تھی اس کو اس کے چیئرمین ہے اس کو چیئر کر رہے ہیں کمیشن کے. بتائیں کتنی دفعہ انہوں نے کبھی اس چیز پہ یہ بتا دیں میرا کبھی اچھا تھا جلسوں سے حکومت جائے گی. دیکھیں اصل مسئلہ آپ کا ٹارگٹ اصل جو حکومت کو حکومت جائے یا نہ جائے لیکن پاکستان کی قوم ایک بیانیہ لے کے اٹھ کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں یہ جس وقت جس پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے عوام کو جو تبدیلی کا ایک نعرہ لگایا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عوام کو صحیح تبدیلی لا کے دیں گے. انہوں نے دیکھ لیا کہ 2 سال میں عوام ان کو تبدیل کرنے کے لیے باہر آ گئی ہے. دیکھیں جہاں تک بیانیے کی بات ہے یہ سب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میاں صاحب کا کوئی ذہنی دباؤ ہے کوئی ملکی زیادہ سیاست ختم ہو گیا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یا میاں صاحب تقریر نہیں کریں گے اگر میاں صاحب تقریر کریں گے تو تقریر وہ والی نہیں کریں گے. تقریر وہ نہیں کریں گے. چلے وہ ہونی بھی چاہیے اس طرح کی تقریر ہونی بھی نہیں چاہیے. اجازت دیجیے اللہ حافظ.